अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। भाई रोज़ अंडा ब्रेड एक ही नाश्ता, तबीयत भी उकता जाती है। आज मेरा मूड था कि सुबह का नाश्ता आलू वाला पराठा होना चाहिए और मैं अपने लिए आलू वाला पराठा बना रही हूँ। बाज़ लोग आलू वाला पराठा जो है वो कचौरी की शेप में बनाते हैं, यानी कि जैसे ये टिक्की को बेल कर उसके अंदर जो है मटेरियल रख देते हैं और उसको कचौरी की तरह ऊपर से पैक करके और फिर ऊपर से बेल लेते हैं। तो वैसे भी अच्छी बनती है रोटी, लेकिन मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। और आलू वाला नान भी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट्स पूरे हों तो फिर मज़ा आता है। मैं आलू की जो पीठी है उसमें प्याज, हरी मिर्च और अनारदाना और थोड़ी सी सूखी मेथी भी डालती हूँ। सूखी मेथी के साथ टेस्ट तो आता है, लेकिन हल्की हल्की जो मेथी की खुशबू है पराठों में वो भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने आपके साथ कीमे वाली रोटी बनाकर शेयर की थी। आज मैंने कहा आलू वाला पराठा भी बनाकर दिखाती हूँ। बस जी यही रूटीन है हम औरतों की घरों में, यानी कि डेली उठना, सुबह का नाश्ता या मेड आ जाए उसे काम करवाना, और उसी में ही दिन का पता भी नहीं चलता कि दिन गया कहाँ। सारा दिन बस ये काम छोड़ लो, वो पकड़ लो। अभी तो हमारे घरों में मेड का कॉन्सेप्ट है। जो पहले जो औरतें थीं वो घर का हर काम खुद करती थीं, और सफाई, बर्तन, कपड़े, और माशाल्लाह से फैमिलियां भी इतनी इतनी बड़ी होती थी कि 4 बेटियां, 8 बेटे। पहले को जो खिलाया था आखिरी को देते हुए पहला फिर आके बैठ जाता था, अम्मी जी अजय भूख लगी है। तो तो वैसे मैं अपनी अम्मी को छेड़ा करती थी। मेरी अम्मी भी माशाल्लाह काफ़ी बहन भाई थे और मेरी वालदा बहन भाइयों में बड़ी थी। तो मुझे एक दिन बताने लगी कि जब मेरी शादी थी तो बेटा दिनों में मेरी शादी हो गई, डेट फिक्स हुई और शादी हो गई। तो ये जनाब मेड आ गई है मेरी, और आज मैं अपने वाशरूम्स की डीपली सफाई उनको कहा जी करें और सर पे खड़े होकर करवा रही हूँ। और इनके लिए ये बहुत बड़ा मसला होता है कि जी सर पे क्यों खड़े हो रहे हैं। एक्चुअली ये सास बहू आती हैं, बहू जो है वो झाड़ू लगाती है, डस्टिंग करती है, और जो सास है वो बाथरूम धोती है। और मेरा हाल ये होता है कि मैं भाग के पहले वो इसकी सास को देखने आती हूँ कि ये बाथरूम सही धो रही है कि नहीं, और फिर कभी बहू की तरफ भागी जाती हूँ कि उसने झाड़ू सही लगाया कि नहीं, और दोनों ही डंडी मारने में माहिर हैं। ऐसी डंडी लगाती हैं कि मैं कहूँगी यहाँ से लगा रही, नहीं आंटी लगाया, फिर मैं कहूँगी ये देखो ये झाड़ू नहीं लगा हुआ। बस जी मेरी जब ये आ जाती हैं तो मेरी ये दौड़े लगी होती हैं। हाँ, तो मैं आपको अपनी वालदा का बता रही थी कि अम्मी का 15 दिन में ही रिश्ता आया और अब्बू मेरे कवैत थे और शादी हो गई। और अम्मी बताती हैं कि अपने बहन भाइयों में दोनों बहनें सबसे बड़ी थी, और खाला मेरी का नाम रज़िया था। और अम्मी खाला रज़िया से बैठकर हिसाब लगा रही हैं कि ईद पर बर्तन धोने की बारी किसकी है। आज मेरी बारी, कल तेरी बारी, नहीं परसों तेरी, और वो करते करते ईद के ऊपर जो बारी है वो मेरी वालदा की आ गई। और खुदा की करनी ये हुई कि जब शादी हुई यकदम रिश्ता आया और शादी हो गई, और मेरे वालिद साहब जो हैं उन अम्मी को लेकर कराची गए। तो वहाँ से कुछ ऐसा सीन था, ये मैं आपको 57-56 की बात बता रही हूँ। तो मुझे ये अच्छी तरह से तो नहीं पता कि कराची से क्यों लेके जाना था। आई थिंक हवाई जहाज़ पे नहीं, बहरी जहाज़ पे उन दिनों ज़्यादा जो ट्रेंड था ना वो बहरी जहाज़ के ट्रैवल का था। तो अम्मी कहती हैं मैं बैठी मुस्कुरा रही हूँ, तो तुम्हारे अब्बू कहते हैं आप क्यों मुस्कुरा रही हैं ना। तो अम्मी ने बताया मलक साहब वो रज़िया बर्तन धो रही होएगी। तो बहन भाइयों में
یہ چھوٹے چھوٹے سے مذاق اور یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی ایک بڑا مزہ دیتی ہیں کہ جب وہ بیٹھ کر یاد کرتے ہیں تو امی نے بڑا مزہ لے کے بڑے شوق سے بتانا کہ ہم بہن بھائی ایسے رہتے تھے، ایسے باتیں کرتے تھے. اور انہوں نے جب بتایا اور وہ بڑی اسمائل تھی ان کے چہرے پہ کہ بھئی وہ برزیا کو پھر برتن دھونے پڑ گئے. خیر جی، اب میں پھر بھاگی ہوں باہر کی طرف کہ دیکھوں گی ٹیرس میں جھاڑو لگا رہی ہے، اس نے صحیح طرح سے جھاڑو لگایا بھی ہے یا نہیں. اور پھر مرحلہ سٹارٹ ہو گیا جناب ڈسٹنگ کا. اللہ جنت نصیب کرے. میری والدہ کہا کرتی تھیں کہ آپ نیچے سے اگر جھاڑو نہیں لگاتے ہو نہ لگاؤ، لیکن آپ کی اوپر سے ڈسٹنگ اچھی ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو تو بیٹا تو بھی گھر جو ہے وہ صاف ستھرا لگتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بھئی آج میں سر پہ کھڑے ہو کے ڈسٹنگ بھی جو ہے نا وہ آج میں سر پہ کھڑے ہو کے کرواؤں گی، کیونکہ تم 2 منٹ میں باہر آ جاتی ہو باجی ہو گئی ہے. تو آج میں کیمرہ پکڑ کے ساتھ تھی اور میرے دونوں کام ہو رہے تھے. تو دیکھیں اب وہ ڈسٹنگ کر رہی ہے. بہت شور ڈالا، باجی بڑی جلدی ہے، آگے جانا ہے. میں نے تو صبح کا ٹائم اس لیے دیا ہوا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے، اور تم پھر بھی میرے گھر آ کر تو صبح تمہارا شور ہوتا ہے کہ جی باجی آگے جانا ہے. اس کے بعد جی ان کا کہنا تھا کہ لوگ تو ڈیلی باتھ روم صاف نہیں کرواتے تو آپ ڈیلی کیوں صاف کرواتی ہیں. تو دیکھیں ہر گھر کی ایک اپنی روٹین ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو واش روم ہیں وہ ڈیلی صاف ہونے چاہیے. آپ کا کچن اور آپ کا باتھ ہی آپ کا طریقہ سلیقہ بتاتا ہے. جتنا کچن صاف ہو، باتھ روم صاف ہو، تو میرے جیسے بندے کا تو گندے کچن میں اور گندے باتھ روم میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا. تو میں نے کہا نہیں بھئی پیسے تم کہتی ہو کہ 5.5 ہی لیں گے، اسے 1 پیسہ کم نہیں ہم لیں گی، تو پیسوں کی دفعہ تم کہہ رہی ہو پورے لیں گے تو پھر میری صفائی بھی پوری ہونی چاہیے. تو وہ خیر میں نے جناب منا لیا، اور ڈیلی بیس پہ میں ان سے اپنے جو 3 بیڈ رومز کے ساتھ باتھ روم ہیں میں صاف کرواتی ہوں. پہلے جو ٹرینڈ تھا باتھ روم جو ہوتے تھے وہ باہر سین میں ہوتے تھے. جب سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا کہ بیڈ روم کے ساتھ باتھ روم ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک دن بھی گزارا نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ واش روم ایک ایسی جگہ ہے کہ اس میں بڑی جلدی اسمیل ہو جاتی ہے اگر ایک دن بھی یہ صاف نہ ہو. آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی ڈسٹنگ ہو رہی ہے. بس مجھے یہی کہا جا رہا تھا ہائے باجی آگے گھروں میں بھی جانا ہے، بہت سارا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بیچاروں کو ہمت دے کہ ہم لوگ ایک اپنے گھروں کا کام کرتے ہیں، تھوڑا بہت تو ہم اس میں تھک جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو میں داد دیتی ہوں جنہوں نے 3 4 کوٹھیاں پکڑی ہوتی ہیں اور انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے انہوں نے ہر گھر کو صاف کرنا ہوتا ہے. تو جناب یہ پکچر میرے ابو کی ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہینڈسم تھے، اور مجھے کہہ رہی تھیں باجی آپ نے اپنے ابو کی پکچر تو دکھا دیا، آپ کبھی ہمیں اپنی امی کی بھی دکھائیں. میری امی ماشاءاللہ بہت خوبصورت خاتون تھی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی. جناب یہ میرے جہیز کا شوکیس ہے جی، اور میرے بچوں کو میرا شوکیس بہت پسند ہے، اور میں اب اس کو برتنوں سے زیادہ تر اتنا فل نہیں رکھتی، لیکن بس اس میں ہلکے پھلکے جو کرسٹل کے برتن ہیں بس وہی اس میں رکھتی ہوں. اور جب کرسٹل کے برتنوں کے اوپر اس کی میں جو لائٹس لگی ہوئی ہیں وہ آن ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ شوکیس جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے. اور جناب جی میرے بیٹے حمزہ کا باتھ روم بھی نیٹ اینڈ کلین ہو گیا، اور جو میں نے چکر لگایا سارے گھر کا کہ کہاں پر کیا چیز رہ گئی ہے جو میں ان سے کروا لوں. تو واش روم تو کمپلیٹ ہو گئے تھے جی، اور میں اب یہ جو بچی ہے یہ ان کی بہو ہے، تو اب میں اس کے پیچھے آئی ہوں کہ ذرا اسے اچھی طرح سے ٹاٹ بھی لگوا لوں. تو ان کا کہنا تھا کہ آنٹی جو لوگ ہیں وہ سٹنگ روم بھی ڈیلی صاف نہیں کرواتے ہیں، واش روم بھی ڈیلی صاف نہیں کرواتے، آپ کی ایک روٹین ہی علیحدہ ہے، آپ ساری صفائی کہتی ہیں کہ جی آپ ساری کریں،
اب سٹنگ روم بھی کہتی ہیں نہیں اس کو بھی ڈیلی صاف ہونا چاہیے. تو بھئی ہر گھر کا ایک اپنا اپنا اصول اور اپنا اپنا طریقہ کار ہے. مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ میرا ایک کمرہ یا ایک باتھ روم بھی صاف نہ ہو، تو میں نہیں رہ سکتی. میں پھر مجھے ہوتا ہے کہ جی میں خود پکڑ کے تو خود کر لوں، میرا عالم پھر یہ ہوتا ہے. تو بس یہ ہے کہ جلدی سے یہ کام اپنا جو ہے وہ نپٹا رہی تھیں اور میں ان کو دیکھ رہی ہوں. ویورز، میری آپ سے آج ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب دعا کریں. میری ایک بہت پیاری دوست ہیں فاریہ، تو ان کی بھانجی کی 2-3 سال ہوئے تھے شادی ہوئی ہے، اور اس بچی کا جو میاں ہے ہسبینڈ، اس کا کوئی اتنی خاص عمر بھی نہیں ہے. بلڈ پریشر شوٹ کیا ہے تو وہ فیکٹ کڈنی پہ کر گیا اور اس کی کڈنیز فیل ہو گئی ہیں. تو آپ دعا کریں اللہ رب کریم کیا نہیں کر سکتے، کوئی معجزہ ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے. کیونکہ ڈاکٹر جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کا کہہ رہے ہیں وہ کم سے کم 40 لاکھ کا خرچہ ہے، اور جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو بہت پریشانی ہے، اور اس بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے میاں کو، کسی کے باپ کو، کسی کے بیٹے کو کچھ نہ ہو، اللہ صحت والی زندگی دے دے. بس بہت ٹینشن ہے ان کے گھر میں اس وقت، اور آپ پلیز اس بچی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، شاید اللہ کسی کی دعا کو قبول کر لے. آج کل تمام چینلز پہ جو نیوز چل رہی ہیں وہ فلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، اور آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوبا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے. جن کے گھر اور کاروبار اور ہر چیز اجڑ گئی، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا. میں ARY پہ دیکھ رہی تھی کہ ایک بچہ بتا رہا تھا کہ اس نے 12 لاکھ اپنے گھر پہ لگایا، اور اس کی چند ماہ میں شادی تھی، اور وہ بتا رہا تھا کہ اس کا جو گھر ہے وہ سارا ہی بہہ گیا. 12 لاکھ لگا تھا، اور وہ کہتا ہے جی میں نے بڑی محنت سے پتہ نہیں کیسے کما کے میں نے وہ پیسہ اپنے گھر پہ لگایا تھا، تو میرا سارا گھر ہی بہہ گیا. اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اس بیچارے کے اوپر کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. لوگوں کے کاروبار خراب ہو گئے، دکانیں اندر سے. یہ جو میرا خیال ہے جو راولپنڈی راجہ بازار جو دکھا رہے ہیں وہاں پہ جو فلڈ آیا ہے، تو میں بہت دل برا ہوا. اور اب کرونا کا پھر آغاز ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے. ہم ہیں کہ ہماری زبانیں پھر نہیں رکتی، ہم گناہ سے پھر نہیں باز آتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور جو سختی پاکستان پر اس وقت آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے. دن کے آغاز میں ہی آپ کو ساری طرف دھیان ہوتا ہے کہ صفائی بھی ہونی ہے، اور کھانے کا بھی سوچنا ہے کیا بنانا چاہیے، اور آپ پھر وہ بناتے ہو کہ جو سب خوش ہو کر شوق سے کھا لیں. اور آج میرا پروگرام تھا کہ میں مٹر قیمے والے چاول بناؤں. مٹر قیمے والے چاول بھی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں، اور حمزہ صاحب کا خواہش تھی جی کے ساتھ میکرونی بھی بننی چاہیے. تو آج میں نے میکرونی اور ساتھ مٹر قیمے والے چاول بنائے. مٹر قیمے والے چاولوں میں ساتھ تھوڑا سا ادرک بھی باریک باریک کاٹ کر ڈالتی ہوں، اور کھاتے ہوئے جب وہ ادرک منہ میں آتا ہے تو اس کی کیا بات ہے، بہت مزے کا لگتا ہے. میں آپ کے ساتھ بنے ہوئے چاول ہیں وہ بھی شیئر کرتی ہوں. آپ دیکھیے کہ کیسے بنے ہیں. بلیک کلر کا جو پتھر ہے اسٹیئرز میں اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. جاتے جاتے آج کی چھوٹی سی بات، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. کل ملیں گے نئے بلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.